विलायत और रूहानियत के जो जानशीन हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम है, करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। उनके फौरन बाद विलायत और रूहानियत में जानशीनी जिनको मिली वो मौला अली के बड़े बेटे हजरत इमाम हसन को मिली, जो कि मुसलमानों के 5वें खलीफा राशिद भी हैं। आज जिस पर्सनालिटी पर हम बात कर रहे हैं और रजब की 4 तारीख उनके विसाल की तारीख है, वो हजरत इमाम हसन के बेटे, जिनका नाम भी हसन है, लेकिन लोगों में फर्क करने के लिए मुसन्ना के लक़ब से उनको याद किया जाता है। अब उनको मुसन्ना क्यों कहा जाता है और उनकी जिंदगी की क्या बातें हैं वो आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जो खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाए हैं। मैं आपकी बात का मफहूम आपके सामने रखता हूं। सहाबा की महफिल में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक वाकया सुनाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। दाऊद कौन है? अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं और बड़े मकाम और मर्तबे वाले हैं, और अल्लाह ने उन पर किताब भी नाजिल की, ठीक है, सहीफे भी उन पर आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत दाऊद जो थे वो बहुत ही गैरतमंद इंसान थे। समझ में, गैरतमंद, ये गैरतमंद आदमी है, फिक तो गैरतमंद इंसान थे। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करीब आके बैठने से क्या होता है, पीछे वालों को फिर आराम से मौका मिल जाता है। बहुत अच्छा। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो आपका ये मामूल था कि जब आप घर से बाहर निकलते ना तो घर के दरवाजे को बंद करके जाया करते थे, यानी कोई गैर मर्द दूसरा कोई भी आदमी आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता था। एक दिन हुआ यूं कि आपके घर में एक अजनबी आ गया, तो घर की जो खवातीन थी वो डर गई। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे घर में ये अजनबी इंसान कौन है जिसको हम जानते ही नहीं है, और दाऊद नबी इस वक्त घर में नहीं है। अगर वो आ गए तो वो यकीनन नाराज होंगे, हो सकता है कि हम पे गुस्से का इजहार करे कि मेरी गैर मौजूदगी में एक गैर मर्द तुम्हारे मतलब कमरे के अंदर, घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया। हम क्या जवाब देंगे? ये घर की औरतें सोच रही थी। इत्तफाक ऐसा हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी घर में दाखिल हुए। अब जब उन्होंने देखा कि भाई अननोन पर्सन, एक अजनबी जिसको कोई नहीं जानता और ना ही वो मेरे इलाके का भी नहीं है और ना मेरा उम्मती है। नबी अपने उम्मतियों को पहचानते हैं ना, तो दाऊद अल्लाह के नबी हैं, तो उनके उम्मतियों में से भी वो बंदा नहीं था। परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई आप हैं कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? तो उस वक्त उस अजनबी इंसान ने कहा कि ना मैं बादशाहों से डरता हूं, ना हाकिमों से मुझे कोई खौफ है, मैं किसी से नहीं डरता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अक्लमंद थे, समझदार थे, इसलिए फौरन जान गए कि ये कौन है। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा हमारा वक्त आ गया। तुम मौत के फरिश्ते हो जो किसी से नहीं डरते हो, ना बादशाहों का डर है ना हाकिमों का डर है, तुम मौत के फरिश्ते हो, तुम आ गए हो, क्या हमारा वक्त आ चुका है? तो फरिश्ते ने कहा कि जी आपका वक्त मुकम्मल हो गया, अब आपको इस दुनिया से कूच करना है। तो जनाब दाऊद जो है इस बात पर राजी हो गए कि ठीक है अब वक्त आ गया, अब दुनिया से कूच करना है। फरिश्ते ने आपकी रूह कब्ज की, उसके बाद आपको नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और लोग जमा हो गए जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए। उस वक्त धूप बहुत तेज थी और कड़क धूप थी, इतनी धूप थी कि मतलब आप यूं समझ लें कि एक आम आदमी परेशान हो जाए, इतनी तेज गर्मी का मौसम हो गया। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये कौन है?
حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے، یہ بھی نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں۔ اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دھوپ بہت تیز ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ پرندوں اپنے پروں کا سایہ کرو، اور جتنے لوگ آئے ہیں ان کو سکون ملنا چاہیے، اپنے پروں کو پھیلا دو تاکہ گرمی جو ہے وہ زمین پر براہ راست سیدھا نہ آ پائے اور لوگوں کو اطمینان بھی ہو۔ آپ کا حکم آیا اور اس وقت جتنے پرندوں نے بھی آپ کا یہ آرڈر سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، فوراً سارے پرندوں نے اپنے پروں کو پھیلا لیا۔ جتنے پرندے تھے سب نے اپنے پروں کو پھیلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر تو اتنا اندھیرا ہو گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ایک عام آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اچھا اس وقت کے پرندے چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، آپ سوچیں گے ہمارے آگے کبوتر چڑیا ٹائپ کے چھوٹے، نہیں، اس وقت کے انسان بڑے بڑے تھے۔ تو استعمال میں آنے والی ہر چیز جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے ان کے حساب سے بڑی بڑی بنائی تھی۔ تو بڑے بڑے پرندوں نے جب پروں کو کھول دیا تو روایت میں آتا ہے کہ پھر زمین میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا۔ اب یہاں غور سے سننا، یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ کس کو؟ صحابہ کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بھئی اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، اور جو لوگ حضرت داؤد کی میت میں آ رہے ہیں، ان کے آخری سفر میں ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو اندھیری اس کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ اپنا ایک پر نیچے کرو، سمجھ میں آئی بات؟ ایک پر نیچے کرو تاکہ دھوپ کی تھوڑی بہت روشنی زمین پہ، اور اتنی بھی نہیں آئے کہ دھوپ ہی دھوپ ہو اور تمہارا دوسرا پر جو ہے وہ چھاؤں بنا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہ پرندوں نے پر کیسے نیچے کر لیے، اپنے مبارک ہاتھوں کو ایسا پھیلایا حضور نے کہا دیکھو یہ پرندوں کے پر تھے، اور جب سلیمان نے کہا ایک پر نیچے کر لو تو اللہ کے حبیب نے اپنا ہاتھ ایسے نیچے کیا اور کہا پرندوں نے ایسے ایک پر نیچے کر لیے، اور ایک پر سے آسمان پر سائے ہوا۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کا یہ آخری سفر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ بات میں آج آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے دنیا میں آنے اور جانے کا سلسلہ یہ جاری ہے، لوگ آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، آنے سے کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا اور جانے سے دنیا میں کوئی خاص کمی بھی نہیں ہوتی، مگر کلو من علیہا فان، سب تو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی اس سے بچا نہیں ہے، انبیاء ہو، رسول ہو، ان سب کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہیں گے، مگر اس میں عقیدے کی جو بات ہم نے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جسموں سے روح نکال دی جاتی ہے، اور جب ان کی تدفین ہوتی ہے، ان کو قبروں میں رکھ دیا جاتا ہے، جو ان کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے خاص پروٹوکول دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انبیاء جتنے گزرے ہیں سب کے سب اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے جس کو ماننا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر بہت درود پڑھا کرو، کثرت سے پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو جیسے ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور ہمارے جسموں کو قبروں میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ تو مٹی کھا جاتی ہے نا، جسموں کو سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تو ہم جو درود پڑھیں گے وہ آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو گلائے، نبیوں کے جسموں کو خراب کرے۔ نبیوں کو جس طریقے سے قبر میں رکھا جاتا ہے
وہ بالکل اسی حالت میں آج بھی ہے، اور اسی حالت کے ساتھ وہ قیامت کے میدان میں اپنے قبروں سے باہر نکلیں گے، بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے۔ انبیاء کے جسم زمین ان کو نہیں خراب کرتی۔ اچھا، اب نبیوں کی اتباع میں یعنی حضور کے طریقے پر چلنے والے کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں جو حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی صحیح سلامت رکھتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے جسم صحیح سلامت ہو، کچھ لوگوں کے جسموں کو اللہ سیف رکھتا ہے، اور کچھ لوگوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ انسان کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ والے بھی ہوں۔ مثلا 10,000 قبریں مزارات جنت البقیع شریف میں، صحابہ کے جسم تو صحیح سلامت ہے، وہ خراب نہیں ہوتے، لیکن آپ کو کتنے وہاں ملتے ہیں صحابہ کے جسم؟ بہت کم۔ آپ یہاں انگلی سے شروع کرو گے، یہاں آنے تک ختم ہو جائیں گے۔ باقی صحابہ کے جسم کہاں گئے؟ ہیں ادھر ہی ہیں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ ہماری نظروں سے ان کے جسموں کو اوجھل کر دیا۔ اب اگر سارے جسم ویسے کے ویسے نکلنے لگ جائیں تو بھائی پیچھے سے جو جنریشن آئے گی، جو لوگ آئیں گے، ان کے لیے کہاں سے انتظام ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے کی لوگوں میں عزت ہو تو جسموں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کو یہ موقع ملتے ہیں تو اس کے ولیوں کو موقع ملتے ہیں، اولیاء اللہ کو یہ موقع عطا کیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات، ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ جب جنازہ مکمل تیار کر کے، کس کا؟ حضرت مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکمل تیاریاں ہو گئی ہے، تو غالباً کسی نے کہا تھا میاں حضور سے کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور کافی وقت جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ برف کے جو ہے نا بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، سیلز لا کر پیر و مرشد کے پاس کی باڈی کے آس پاس رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں میاں حضور کے جملے کا، کہ میاں نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جسم جو آج ایسا ہے قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ یہ دادا میاں حضور کے لیے ہمارے مرشد، اور ہمارا تو یقین ہے بھائی ہمارے مرشد پاک کا بھی جسم پاک الحمدللہ ایسے ہی سلامت ہے۔ وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں، جس کے بھی وہ نظر آ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے اصل جو موضوع ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن مصنع رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے والد امام حسن، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ، نوجوانان جنت کے سردار، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسن ہی رکھا، مگر ہم ان کو حسن مصنع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مصنع عربی میں کہتے ہیں دوسرے نمبر کو، 2 نمبر کو مصنع کہا جاتا ہے۔ تو ان کو حسن مصنع کیوں کہا جاتا ہے؟ شکل صورت، رنگ روپ، ناک نقشے میں، چال چلن ڈھال میں، بات چیت میں ہو بہو یہ ڈکٹو کاپی تھے اپنے ابا جان حضرت امام حسن کے۔ اس کے لیے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دوسرا حسن، دوسرا حسن۔ ہم کہتے ہیں نا سیم یہ اپنے باپ پہ گیا ہے، یہ دوسرا جاوید ہے، یہ دوسرا شاہد ہے، ایسا نام لیتے ہیں نا۔ تو یہ ہو بہو امام حسن نے مصنع جو تھے وہ اپنے والد پر گئے تھے، اس لیے ان کا نام حسن مصنع، یہ لقب کے ساتھ وہ مشہور ہو گئے۔ ان کی امی جان جو ہے ان کا نام جو ہے خولہ بنت منظور۔ امام حسن کے بارے میں نے آپ سے کہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 100 شادیاں 300 شادیاں کی، یہ سب جھوٹی اور بکواس باتیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ ایک دم ایمانداری سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو آتھینٹک جو باتیں سامنے نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 11 بیویوں سے نکاح کرنا آپ کا ثابت ہے۔ تقریباً 11 بیویاں، کبھی ایک کا انتقال ہوا تو دوسری آ گئی، سمجھ گئے؟ اس طریقے سے 11 بیویوں سے آپ کے نکاح ثابت ہیں۔ ان میں ایک بیوی ہے جن کا نام ہے خولہ۔ کیا نام ہے؟ خولہ بنت منظور۔ یہ امام حسن کی بیوی ہیں، اور حضرت حسن مصنع جن کا 4 رجب کو وصال ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ان پر بات کر رہے ہیں، یہ ان کی امی جان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت حسن مصنع کی ماں کا نام حضرت جناب خولہ ہے، اور یہ امام حسن کی بیوی ہیں، اور اللہ پاک نے ان میں بڑا کمال اور مرتبہ دیا۔ اگر میں صرف ان پر بات کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاؤں۔ کیوں؟ ماں اگر نیک اور پرہیزگار اور اللہ والی ہوتی ہے نا، تو اس کے سائے،
اس کی جو کہتے ہیں کہ برکتیں جو ہے نا اولادوں کے اندر آ جاتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ جو حسن مصنع میں جو اتنے کمال اور مرتبے دیکھ رہے ہیں تو وہ ماں اور باپ کی ملی جھلی برکتیں ہیں جو ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. تو حسن مصنع کی جو امی جان ہے جناب خولہ، یہ اصل میں امام حسن کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ آلریڈی شادی شدہ تھی. ان کے جو شوہر تھے وہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے. جمل میں شہید ہو گئے. تو شہید ہونے کے بعد ان سے حضرت امام حسن نے نکاح فرما لیا. سمجھ میں آئی بات؟ جناب خولہ سے نکاح فرما لیا. اب جب یہ نکاح ہو گیا تو خولہ کے جو والد تھے نا، باپ، ان کو یہ بات بری لگی کہ حسن نکاح میں کیوں لیے. یہ پہلا آدمی انسان تھا جو پڑھنے پر بھی ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کیسے انسان اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کوئی سردار جنت کے نکاح میں دے دے تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ پہلا آدمی تھا جو اعتراض کر بیٹھا کہ یہ آپ نے کیوں نکاح کیا میری بیٹی سے، میں اس نکاح سے خوش نہیں. اب انہوں نے کیا کیا، خولہ کے والد نے ہنگامہ کھڑا کر دیا عرب کے اندر. وہ عرب کے لوگ پہلے کیا کرتے تھے، جب ان کو لوگوں کو جمع کرنا ہوتا نا اپنی بات رکھنے کے لیے، تو ایک بڑا سا جھنڈا لا کے گاڑتے تھے اور چلا چلا کر پورے عرب کے قبیلوں کو بلاتے تھے. انہوں نے بھی وہی کام کیا. یہ گئے ایک بڑا سا جھنڈا لائے، گاڑ دیا اور چیخ چیخ کے پورے عرب کے قبیلے کو جمع کیا. تو لوگوں کو کیا لگا کہ بھئی یہ بہت پریشان آدمی، اس کے اوپر کوئی ظلم ہو گیا ہے، چلو جا کر مل کے پوچھتے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، پورا گاؤں تم نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے. تو جب لوگوں نے پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے، تو یہ صاحب کہنے لگے حسن نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا. تو سارے لوگوں نے کہا بھئی یہ بھی کوئی بات ہے جس پہ ہنگامہ ہو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ امام حسن کے نکاح میں آپ کی بیٹیاں، اس میں ہنگامہ کھڑا کرنے والی کون سی بات ہے. چلو چلو تم تھوڑے مطلب ذہنی طور پر کمزور آدمی لگتے ہو، اس لیے تمہاری بات کو ہم اہمیت نہیں دیں گے. یہ بول کر سارے عرب کے لوگ اپنے گھر چلے گئے. یہ بھائی صاحب ضد میں آئے امام حسن کے پاس، آ کر آرگیومنٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، کیوں شادی کی تم نے، تم کون ہوتے ہو نکاح کرنے والے، ایسا ویسا بہت بحث ہوئی. امام حسن نے جب دیکھا کہ بھائی آدمی بڑا ضدی قسم کا ہے اور اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے بعد کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ جانا چاہیے تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو چلو چلو، تو بیچاری بیٹی جو تھی جو حضرت خولہ، وہ اپنے والد کی ہاں میں ہاں کر کے اونٹ پہ بیٹھ گئی. اب جب جانے لگے تو آدھے راستے میں حضرت خولہ نے اپنے ابا سے کہا، کہنے لگی یہ بتاؤ حسن کون ہے، آپ مانتے ہو وہ علی کا بیٹا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ نبی کا نواسا ہے؟ بولے ہاں معلوم ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی رگوں میں کس کا دودھ ہے؟ پاک مقدس بی بی فاطمہ کا ہے. کہاں ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ سردار ہیں جنت کے؟ کہاں. تو بولے ابا جان اس پہ دقت پریشانی والی کیا بات ہے اگر میں ان کی بیوی بن گئی تو. جب بہت محبت سے پیار سے بیٹی نے پورا راستہ سمجھایا تب ابا کو سمجھ میں آئی بات کہ چلو جو ہو گیا ہو گیا. اب اتنا لمبا راستہ نکل کے آگے آپ کیا کریں، ان کو شرم آ رہی واپس لے کے جا کے چھوڑنے کے لیے. تو ان کو یقین تھا کہ امام حسن ضرور پیچھے سے کسی نہ کسی کو بھیجیں گے. تاریخ میں لکھا ہے امام حسن مسکرائے کیونکہ اللہ پاک نے ساری باتیں ان کو بتا دی کہ یہ بات ہو گئی. تو امام حسن نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا بھائی جاؤ اپنی بھابھی کو واپس لے کر آؤ. تو یہ امام حسین گئے اور بھابھی کو دوبارہ واپس لے کر آئے. بڑی وفادار بیوی تھی، پوری زندگی کربلا میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کربلا میں نہیں، حضرت امام حسن کی شہادت تک، اپنے شوہر کی زہر سے شہادت ہوئی نا، شہادت تک جو ہے نا یہ آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی. کون؟ حسن مصنع کی ماں جناب خولہ. سمجھ میں آئی بات؟ جب حضرت حسن کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے نکاح کے آفر دیے، آپ ہمارے نکاح میں آ جاؤ. بڑے بڑے لوگوں نے کہا بھائی ہم نکاح کا آفر دیتے، نکاح نکاح نکاح. انہوں نے ایک جملہ کہا، ایسا زبردست جملہ تھا، اس کے بعد جتنے رشتے آ رہے تھے نا سب نے رشتہ بھیجنا بند کر دیا. وہ جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسن مصنع کی ماں. حسن مصنع کی ماں کی بات ہو رہی ہے. حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے رشتے بھیجنے شروع کیے تب اس وقت حسن مصنع کی امی جان جناب خولہ نے کہا تھا
کہ اب میرا دل نہیں کرتا جب میرے سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو میں کسی اور کو اب اپنا سسرا کہنے کے لیے تیار. ختم ہو گئی. یعنی یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے سسرے کون؟ امام الانبیاء، سرور کائنات. تو اب اگر میں کسی کے نکاح میں گئی تو رشتہ ختم ہو گیا نا، وہاں پر وہ رشتہ آگے والا چلے گا. تو میں دوسرے کو کیوں اپنا سسرا مانوں جبکہ مجھے فخر ہے کہ میرے سسرے کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ مشہور ہو گیا جملہ، اور لوگوں نے کہا بھائی رشتہ بھیجنا بند کر دو، کیونکہ یہ اب ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہے. بڑی نیک دل، خدمت خلق والی اور مہمان نواز، بڑی مہمان نواز. اگر کوئی ان کے گھر میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ جاتا تو امام حسن سے وہ کہا کرتی تھی کہ میرے شوہر نامدار آپ ان کو باتوں میں لگا دو، یعنی ان سے باتیں کرتے رہو، میں جب تک ان کے لیے روٹی بنا دیتی ہوں. ہاں، ایک بار عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر کے بیٹے، کس سے ملنے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملنے. بیٹھ کے بات چیت چل رہی تھی، تو جب وہ جانے لگے تو ان کی بیوی جناب خولہ نے کہا یہ بنا کھائے کیسے جا سکتے ہیں میرے شوہر نامدار، آپ ان کو باتوں میں لگائیے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیے، میں جب تک روٹی ڈال دیتی ہوں. یہ باتوں میں لگ گئے، باتیں ہوتی رہی، کھانا بن کے تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا کہ آپ کھائیے اس کے بعد آپ جائیے. بڑی مہمان نواز تھی. ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے حضرت امام حسن مصنع، جو الحمدللہ ہمارے سلسلے کے بڑے اکابرین اور بزرگوں میں سے ہیں. اچھا، حضرت اب چلیے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. حسن مصنع، ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ جناب فاطمہ صغرا سے. فاطمہ صغرا کون ہے؟ حضرت امام حسین کی بیٹی. سمجھ میں آئی بات؟ رشتے دیکھو، حسن کا بیٹا حسن مصنع، ٹھیک ہے، اور حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا. اب یہ دو ملن ہونے جا رہے ہیں. تو جب یہ دو ملن ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے جو اولادیں پیدا کی ہیں نا، ان میں غوث اعظم آ گئے. غوث پاک سرکار کے دادا لگتے ہیں رشتے میں. نسل جو چلے گی نا، خلافت والی بات نہیں کرو، نسب باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا، جو یہ آگے بڑھتی نا کڑی، ہمارے غوث پاک جو ہیں وہ اسی خاندان سے، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت حسن مصنع کا نکاح جناب فاطمہ صغرا کے ساتھ میں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑی عزتیں عطا فرمائی اور 6 بیٹے دیے. کتنے؟ ہاں، حسن مصنع کو اللہ پاک نے 6 بیٹے دیے، جن میں ایک کا نام محمد، دوسرا عبداللہ، تیسرا حسن ثالث، یہ بھی ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، پھر جعفر، اور پھر داؤد. یہ سب کون ہیں؟ یہ ان کے بیٹے، حسن مصنع کے بیٹے ہیں. اور 2 بیٹیاں اور اللہ نے ان کو دی، ایک کا نام زینب، دوسرے کا نام ام کلثوم. خاندان اہل بیت میں زیادہ تر بیٹیوں کے نام آپ کو زینب، فاطمہ، ام کلثوم ملیں گے. ایک گھر میں بہت سارے نام ام کلثوم ام کلثوم ام کلثوم. کیوں؟ دشمنوں نے کیا کوشش کی؟ نام نہ لیا جائے، انہوں نے نام رکھ کے امت کے اندر عام کر دیا. دشمنوں نے کوشش کی کہ گھر میں ان کے ذکر نہ ہو، مگر انہوں نے اتنے نام اپنے بچیوں کے رکھ دیے کہ اب گھر گھر کے اندر الحمدللہ ان میں 2 زینب، 3 زینب، 4 ام کلثوم. لیکن فرق کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ زینب کبرا بڑی زینب، زینب صغرا چھوٹی زینب، ایسے وہ کبرا صغرا اس طرح کے نام رکھ کے جو ہے وہ آپس میں تمیز کر لیا کرتے تھے. بہرحال میرے بھائی، ہمارے جو بزرگوں میں حضرت حسن مصنع رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ جب شہید ہوئے، ان کی جب وفات ہو گئی تو ان کے غم میں ان کی بیوی کون؟ امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا نے 1 سال تک کا ان کی قبر پر خیمہ لگایا. خیمہ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹینٹ باندھ دیا ان کی قبر پر، اور وہ وہیں رہتی تھی. وہیں پر ان کی یاد میں اور قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا. 1 سال تک کا انہوں نے اپنے شوہر کے قبر کے پاس ٹینٹ لگایا، خیمہ لگایا، اور وہاں اللہ کی یاد میں وہ مشغول تھی. 1 سال کے بعد وہ وہاں سے
تشریف لے گئی. حضرت امام حسن مصنع میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، حضور کی جو باتیں ہیں، ان کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہی، اس میں سے 3 بات آپ سن لیجئے برکت کے خاطر. نمبر 1، امام حسن مصنع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا پردادا سے یہ حدیث سنی ہے. کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا تمہاری مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. ہاں، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو اس کے دل میں خوشیاں داخل کرو کسی بھی کام کے ذریعے سے. آپ نے اس کو خوش کر دیا تو امام حسن مصنع فرماتے کہ یہ کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. دوسری حدیث وہ فرماتے کہ میں نے اپنے باپ داداؤں سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اگلی نماز تک وہ اللہ کے ذمے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا. فجر آپ نے پڑھی، آیت الکرسی پڑھ لی، تو ظہر تک آپ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ امام حسن مصنع، ہمارے سلسلے کے بزرگ. اور کیا فرما رہے کہ میں نے اپنے دادے پردادوں سے یہ باتیں سنی ہیں. تیسری بات جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گھرانے کی کفالت کرے، یہ غور سے سنو اور سخلینیوں میرے بھائیوں، خوشی میں جھوم جاؤ. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گھرانے کی کفالت کر لے 1 دن اور 1 رات کی، یعنی 1 دن یا 1 رات کی، اگر آپ کسی مسلم فیملی کی کفالت کر لو، یعنی ان کی جو بھی ضرورت ہے، کھانا پینا، سمجھ میں آئی بات، گھر کی جو بھی ضرورت ہے وہ آپ پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ 1 دن کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے نکال دیے جاتے ہیں. اور میاں حضور نے دیکھیے اپنے مریدوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اسی کام کے اندر لگا کر رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دے رہے ہیں. اور کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے، یعنی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 1 دن کے لیے بھی اگر تم کسی مسلم فیملی کے لیے کفالت کر لیتے ہو، 1 دن کی یا 1 رات کی، تو جو بھی تم سے گناہ ہوئے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں سے گرا دیتا ہے، تم کو معاف فرما دیتا ہے. اب چلتے چلتے 2 خاص ضروری بھی باتیں آپ نے سن لینی ہے. وہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھو، حضرت امام حسن مصنع کا جو زمانہ تھا وہ بنو امیہ کا ایک بہت ظالم بادشاہ ہے، اس کا نام ہے ملک بن مروان. کیا نام ہے؟ مروان جو تھا وہ تو پکا بدماش آدمی تھا، وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والا معاذ اللہ، اور ان کے خون کا پیاسا تھا. اب یہی بات اس کے بیٹے ملک میں بھی آ گئی. لیکن وہ جو زمانہ تھا نا، یعنی جس زمانے میں حسن مصنع ہیں، زندہ حیات ہیں، یہ اس وقت بادشاہ کون ہے؟ ملک بن مروان. اب اس کو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، تو اس نے کیا کیا، دشمنی اس کی اس حد تک آگے گئی کہ مدینہ شریف میں آقا کریم علیہ السلام کی جو مزار پاک ہے نا، تو مزار پاک کے بالکل بازو میں نا بہت سارے گھر بنے ہوئے تھے، وہ اہل بیت کے گھر تھے. ان میں سے ایک گھر کس کا تھا؟ حضرت حسن مصنع کا تھا، جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے. اس بدماش نے کیا کیا، آرڈر پاس کیا اور کہا کہ بھائی یہ سارے گھر توڑو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو حسن مصنع کا بھی گھر ہے، کا پہلے وہاں سے شروع کرو. یعنی اتنے بدماش لوگ تھے یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یار سینس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ یار حضور کے خاندان کے لوگ ہیں جو چھوڑ دو. اس نے کیا کیا، نہیں بولے یہیں سے شروع کرو. تو کیا ہوا، مجبوری میں سارے گھر جتنے بھی اہل بیت کے تھے وہ ڈیموش کر دیے. بہانہ کیا، لوگوں نے پھر پوچھا بادشاہ کو کیوں کر رہے ہیں آپ، لوگ پوچھے گے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو جب دیکھا کہ بھائی لوگ کھڑے ہو گئے، امت کھڑی ہو رہی، آواز لگا رہی، کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، تو اس نے کیا بہانہ بنایا، مسجد بڑی کرنی ہے، مسجد کی توسیع کرنی ہے، مسجد نبی کو تھوڑا اور بڑا کرنا ہے. تو بولے ہم یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ مقصد کیا تھا، دشمنی نبھانا. کیونکہ جب اس کو کہا گیا کہ بھائی اس میں حسن مصنع کا بھی گھر ہے، وہ اپنی بیوی فاطمہ صغرا کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے، تو اس نے کیا کہا، یہیں سے شروع کرو. یہاں تک کہ ایک بار اس نے خط لکھا گورنر کو، کس نے؟ ملک بن مروان نے. اس نے کہا
یہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ حسن مصنع جو ہے وہ خلیفہ بننا چاہتا ہے، اس کو اریسٹ کرو اور اس کو 100 کوڑے لگاؤ لوگوں کے سامنے۔ تو ابھی بیچارے کے پاس خط آ گیا، مجبور ہو گیا کہ بھئی خلیفہ کی بات ماننا ضروری تھی، یہ گھبرا گیا کہ میں کوڑے لگاؤں بھی تو کس کو لگاؤں، اس کو جو امام حسن کا بیٹا ہے، جو ہو بہو امام حسن کی طرح دکھتا ہے۔ مجبوراً اریسٹ کر کے لایا گیا، لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا اور پھر کوڑے لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک کاٹن سمجھتے نا، پتلے کاٹن کا انہوں نے کرتا پہنا تھا، وہ کرتا بھی پھٹ گیا اور ان کے جسم سے خون رس کے جو ہے نا وہ زمین پر آنے لگا۔ اتنا ظلم جو ہے ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد پھر اس کو ایک نیا، ایک یوں سمجھ لیں کہ شرارت سوجی، کس کو؟ ملک بن مروان کو۔ اس نے کہا دیکھو علی کے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں نا، بچے بوڑھے جوان، سب کو ایک طرف جمع کرو، اور میرا حکم یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے باپ علی کو گالیاں دے، جو دے گا اس کو چھوڑ دینا اور جو نہیں دے گا اس کو مارنا۔ اب مجبوراً کیا کریں، آرڈر آ گیا، خاندان علی کے سارے بچے بوڑھے عورتیں سب کو ایک طرف جمع کیا گیا۔ حسن مصنع کو بھی اریسٹ کر کے لایا گیا۔ حسن مصنع سے کہا کہ بھائی شروعات آپ سے ہوگی، آپ ممبر پر جاؤ اور جا کر اپنے دادا علی کو معاذ اللہ برا بھلا کہو۔ تو اس وقت حسن مصنع نے کہا تیرے پاس آنے سے پہلے ہم نے میت کا غسل کر لیا، اپنے کپڑے بھی ہم نے بدل دیے، جسم میں وہ خوشبو لگائی ہے جو مردے کو لگائی جاتی ہے، یعنی اب ہم ایک لاش ہیں، مردے ہیں، تیرے سامنے ہیں، تو یہ چاہے کہ ہم علی کے خلاف بات کریں تو یہ نہیں ہو سکتا، اور تجھے یہ چاہیے ہم کریں گے نہیں، اور نہ کرنے پہ تو ہمیں قتل کرے گا، اس کے لیے ہم پہلے تیار ہو کے آ گئے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو کیا چاہتا ہے کہ ہماری زبان سے ہم مولا علی کے خلاف بات کریں؟ یہ ہم کریں گے نہیں، تو نتیجہ میں ہم کو مارے گا، قتل کرے گا، تو ہم پہلے ہی غسل کر کے کفن پہن کے اور وہ خوشبو لگا کر آئے ہیں جو میت کو لگائی جاتی ہے اس زمانے میں، تو اب تو ہم ایک بے جان چیزیں ہیں، مطلب ایک لاش کی طرح ہیں، تو ہمارے ساتھ کر بھی کیا سکتا ہے؟ جو تیری آرزو ہے علی کے خلاف بولنا، یہ ہماری بات تو بہت دور ہے، ہمارے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو اریسٹ کر کے لایا ہے، یہ بھی اپنی زبان کھول کر کبھی اپنے آبا و اجداد میں جناب علی کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، باتیں بہت ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جب بھی میری باری آئے گی، موقع ملے گا، تو میں اپنے ایک سلسلے کے بزرگوں کی تھوڑی باتیں میں آپ کو انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ اب کیا یہ آپ سن لیا، یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور سسٹم صحیح ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں بہت جلدی اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے کہ میں ایک پوری سیریز نکالتا ہوں، میرے چینل پہ میں انشاءاللہ ڈالتے رہوں گا، تو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ سننے کا موقع ملتا رہے گا، اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، حضرت امام حسن مصنع رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ شجر شریف میں ہمارے تیسرے بزرگ ہیں، اور 4 رجب کو جو ہے ان کے وصال کی تاریخ ہے، اور بڑے اللہ والے ہیں، فاتحہ کا سامان آتے تو آنے دیجیے گا، اور بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اور الحمدللہ اللہ سے محبت اور اللہ کا ڈر کے بارے میں ایک واقعے میں آپ کو صرف اتنا آپ کو سمجھا دوں کہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے سر پہ بڑی، اور وہ جو ہے کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے معاف کرنے والے، میری ساری امیدیں تیرے ارد گرد گھومتی ہے، تیری طرف طواف کرتی ہے، اگر تو نے مجھے پکڑا، میری غلطیوں پر تو نے مجھے سزائیں دی، تو تیرے عذاب سے میں بچ نہیں سکتا۔ اور وہ کہہ کے رویا کرتا تھا وہ نوجوان۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں تھوڑا قریب جا کے میں نے جب چادر ہٹا کے دیکھی تو وہ حضرت امام حسن مصنع ہی تھے۔ تو میں نے کہا حضور آپ تو اہل بیت میں سے اور آپ اس طرح ڈرتے ہیں؟ تو حسن مصنع نے کہا دیکھو اللہ کے یہاں اعمال کی قدر ہے، آپ کے نسب نہیں دیکھے جائیں گے، اگر بڑے خاندان کا بیٹا بھی اگر اللہ کے یہاں بے عمل ہو کر گیا تو اگر اس نے پکڑا تو اس کی پکڑ سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر ایک کمزور آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں سماج کے اندر، کوئی اس کو ویلیو نہیں دیتا، مگر وہ ڈھیر سارے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھیج دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ سے کہ تو نے اس کو کیوں بھیجا۔
ہم اگرچہ خاندان اہل بیت سے ہیں، اگر ہم ہی اللہ کی عبادت سے غفلت اختیار کر لیں، ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیں، ہم نمازیں پڑھنا بند کر دیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیں، تو ہمیں دیکھ کے لوگ کیا سیکھیں گے؟ عمل والی زندگی اصل ہے، اور بزرگوں نے پوری محنت عمل پر کی۔ ہمارے مرشد پاک نے بھی اپنی پوری زندگی میں عمل پر زور دیا اور خود با عمل زندگی گزاری۔ سب جانتے، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، امام کی حیثیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، مقتدی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے بہت سے بھائی جو جلدی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھتے، وہ بھی الحمدللہ اس کا فائدہ اٹھا کر میاں کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو اپنے ولی کے پیچھے نماز پڑھ لی، اللہ اس کی برکت سے ہمیں دوسری نمازوں کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں نے ہمیں عمل والی زندگی سکھائی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کی طرف زیادہ توجہ دیں اور یقین اور امیدیں اللہ سے وابستہ رکھیں۔ ہمارے مرشد پاک نے بھی پہلے عمل کیا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اللہ سے امیدیں لگائی ہے، وابستہ کی ہے، تب اللہ پاک نے اپنے احسان سے ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دی کہ وہ جس کے لیے بھی خیر کی بات کرتے اللہ اس کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت امام حسن مصنع علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس طریقے پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہے، آ جائیے۔